बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब दूसरी किस्त में भुट्टो साहब को असूलन तो इक़्तिदार नहीं मिल सकता था, आपको अपोजिशन में बैठना चाहिए था क्योंकि मुजीबुर रहमान की अक्सरियत थी। लेकिन भुट्टो साहब ने याहिया के साथ शाजबाज करके, क्योंकि याहिया साहब भुट्टो साहब से मरूब हो जाते थे। कौमी असम्बली का इजलास याहिया साहब ने बुलाया लेकिन वो कैंसिल करा दिया गया, और उसके बाद फिर बंगाल की क़यादत ने ये समझा कि शायद हमारे साथ धोखा हो रहा है, और वहाँ पे इंडिया ने पहले से ही साजिशें तैयार की हुई थी, और बिल आखिर ये मुज़ाकरात नाकाम हुए। वहाँ टिक्का खान ने ऑपरेशन किया और जुल्म और बर्बरियत वहाँ पे जारी रही। बांग्लादेश में भी इंडिया ने ऐसा जुल्म किया और पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश की। बहरहाल फिर वो मुल्क पाकिस्तान दो टुकड़े हो गया, मशरक़ी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया, और भुट्टो साहब मगरबी पाकिस्तान में फिर जो से बरसर इक़्तिदार आ गए, और पहले मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर, चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर और सदर पाकिस्तान का उन्होंने ओहदा लिया, और उसके बाद फिर इक़्तिदार पर काबिज़ हो गए। और ये 1970 की बात है, 71 की 20 जनवरी 1971 को उन्होंने एक बड़ी बलबला अंगेज़ तकरीर की जिसमें लोगों का हौसला बढ़ाया कि वो मायूस ना हों, और फिर उन्होंने आइन बनाया और आइन दिया, और कौमी असम्बली में फिर एक जमहूरी जो था वो कार्रवाई शुरू की, और ज़ाहिर है अब वो अक्सरियत में थे। तो उसके बाद फिर भुट्टो साहब ने तामीरी काम भी शुरू किए, और मुल्क में जो थे वो अपनी हुकूमत को कायम किया। और 1974 में भुट्टो साहब असल में इक़्तिदार के ख्वाहिशमंद थे और शदीद ख्वाहिश रखते थे। जब पाकिस्तान के वो सदर या वज़ीर आज़म बने तो फिर उनकी ख्वाहिश थी कि अब मैं तीसरी दुनिया का लीडर बनूं। फिर उसके लिए उन्होंने साजिशें शुरू की, और उन्होंने 1974 फरवरी में लाहौर में एक इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, और उसमें बाद फैसले उन्होंने किए ताकि वो एक तीसरी दुनिया का अजीम लीडर बनकर उभरें। और उसके लिए मंसूबे बनाए गए, इस्लामी मुल्कों को बुलाया, अफ्रीकन ममालिक को बुलाया, और उसमें जो मंसूबा भुट्टो साहब ने बनाया था वो ये था कि शाह फैसल को खलीफा बनाया जाए और अपने इक़्तिदार को उनकी मदद से हासिल किया जाए तीसरी दुनिया में। तो बहरहाल उसमें उन्होंने बाज़ स्कीमें तैयार की हुई थी। भुट्टो साहब ने जो 1970 का इलेक्शन लड़ा था, अगर वो अकेले इलेक्शन लड़ते तो शायद इतनी कामयाब ना होते, लेकिन जमात अहमदिया ने वासियत जमात उनका हर किस्म का साथ दिया, और जमात की मदद से अल्लाह ताला ने उनको बड़ी कामयाबी अता फरमाई। लेकिन 1974 में भुट्टो साहब ने एक ऐसी स्कीम तैयार की जिसमें उन्होंने जमात को नुकसान पहुँचाने का इरादा किया, और मुख्तलिफ स्कीमें तैयार की। रबा के रेलवे स्टेशन पर लड़कों को भेजा, कॉलेज के लड़कों को, और उन्होंने वहाँ पे हल्ला गुल्ला किया। 22 मई को वहाँ से वो गुज़रे, 22 मई को। फिर 29 मई को उनका हम वापस आएंगे, और फिर उसी तरह की वहाँ पे थोड़ा सा हंगामा हुआ। लेकिन चूँकि तयशुदा मंसूबा था तो वहाँ पे हल्ला गुल्ला होते ही पूरे मुल्क में मौलवियों को पहले तैयार किया गया था, और पूरे मुल्क में फसादात फैला दिए गए, और इतना फसाद पैदा कर दिया गया कि वही जमात जिसने भुट्टो साहब की मदद की और उन्हें इक़्तिदार के ऐवानों तक पहुँचाया, उसी जमात के ख़िलाफ़ भुट्टो साहब की हुकूमत में उन लोगों के घर जलाए गए, उनके अमलाक को नुकसान पहुँचाया गया, उनकी जानों को तलफ किया गया, और बहुत सारे अहमदियों को जान से मार दिया गया।
اور بائیکاٹ کیا گیا، جگہ جگہ اشتہار لگ گئے کہ قادیانیوں کو بائیکاٹ کیا جائے، اور ایک ایسی ملک میں فضا پیدا کر دی گئی جس میں پاکستانی احمدی اپنے آپ کو غیر محفوظ جو تھے وہ سمجھنے لگے۔ اس حقیقت کا ادراک میں چند اشعار میں آپ کی خدمت پیش کرنا چاہتا ہوں، جس میں محترم ثاقب ذیلوی صاحب نے بتایا ہے اس دور میں کس طرح کے حالات جماعت کے متعلق تھے۔ چلی نفرتوں کی وہ آندیاں کہ چراغ پیار کے بجھ گئے، نہ دکھائی دے کوئی راستہ، نہ سجائی دے کوئی روشنی، ہے وہی زمین ہے وہی آسماں، پہ سکون کا نام و نشان نہیں، کہاں جا کے سر کو چھپائیے، نہیں کوئی جائے پناہ بھی۔ تو یہ وہ حالات تھے، اور ان حالات میں منصوبہ بندی کے تحت یہ جو تھی وہ فضا پیدا کر دی گئی، اور اس کے بعد پھر قومی اسمبلی کو ایک خصوصی کمیٹی بنا کر اس میں اس وقت کے جماعت احمدیہ کے خلیفۃ المسیح کو بلایا گیا، سوالات کیے گئے۔ بظاہر تو ان کا کوئی جواب ان کے پاس نہ بن پڑا، مولوی مایوس تھے، ارکان اسمبلی مایوس تھے، لیکن چونکہ بھٹو صاحب فیصلہ کر چکے تھے تو انہوں نے پھر 7 ستمبر 1974 کو جماعت احمدیہ کو غیر مسلم قرار دلوایا گیا، اور جب وہ اس کے لیے جا رہے تھے تو کسی نے پوچھا آپ بہت بڑا فیصلہ کرنے جا رہے ہیں تو یہ پریشانی کیوں ہے چہرے پہ؟ تو بھٹو صاحب کا بیان ہے کہ میں اپنا گلا کاٹنے جا رہا ہوں۔ حفظ الرضا لاہور نے اس کی سرخی لگائی اور وہ اس میں تباہ شدہ ہے۔ تو بہرحال بھٹو صاحب نے پھر جماعت کو غیر مسلم قرار دلوایا، اور یہ وہ منظرنامہ تھا جس میں جماعت کی طرف سے یہ رد عمل تھا، میں فدائے دین خدا بھی ہوں، در مصطفیٰ کا گدا بھی ہوں، میری فرد جرم میں درج ہو ہے یہ میرے سر پہ گناہ بھی۔ تو اس طرح سے بھٹو صاحب نے اس وقت جو رویہ اختیار کیا، وہ اپنے آپ کو مطلق العنان حکمران سمجھتے تھے، اور اس بات کا دعویٰ کرتے تھے کہ میری کرسی بڑی مضبوط ہے، اور جماعت کے متعلق وہ یہ باتیں کیا کرتے تھے کہ میں آپ کے ہاتھ میں کاسہ گدائی پکڑا دوں گا، لیکن قدرت نے ان کا انجام کچھ اور لکھا ہوا تھا، اور پھر وہ بے بس ہو گئے اور اللہ کے شکنجے میں آ گئے۔ شکر عزت کہ ہمارے صبر و ثبات کی تو چٹاں وہی ہیں، کہاں ہیں لیکن وہ آج ہمیں کاسہ گدائی تھمانے والے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی تقدیر چلی، اور خدا تعالیٰ نے جو منصوبہ بنایا تھا، یہ بات قابل غور ہے کہ 1974 کو 7 ستمبر کو بھٹو صاحب نے یہ فیصلہ کرایا، اور 11 نومبر 1974 کے دن بھٹو صاحب نے جو اپنی فورس بنائی ہوئی تھی FSF، اس کے ذریعے احمد رضا قصوری صاحب کو مٹانے کا منصوبہ تھا، لیکن جب وہ فائرنگ ہوئی اور ان کو مروانے کا منصوبہ جو تھا، اس کی بجائے ان کے والد صاحب جو تھے ان کو گولی لگی اور وہ اس دنیا سے کوچ کر گئے۔ اور احمد رضا قصوری صاحب جو ابھی زندہ ہیں، اور ان کے انٹرویو بھی ہیں، آپ سن سکتے ہیں، انہوں نے پھر جو FIR درج کرائی وہ بھٹو صاحب کے نام پر کرائی، اور پھر 5 جولائی 1977 کو PNA کی تحریک چلی تھی، بھٹو صاحب نے الیکشن کرائے اور اس میں بہت ساری گڑبڑ ہوئی تھی، اور وہ تحریک پھر نظام مصطفیٰ کا روپ دار گئی، اور اس وقت ضیاء الحق چیف تھے آرمی کے، انہوں نے 5 جولائی 1977 کو مارشل لا لگایا، بھٹو صاحب جو تھے ان کو اریسٹ کر لیا،
اور بھٹو صاحب پہ پھر اس قتل کا مقدمہ چلا، اور بھٹو صاحب کو لاہور ہائی کورٹ نے، جس کے چیف جسٹس مولوی مشتاق تھے، انہوں نے سزائے موت کا حکم سنایا، اور پھر سپریم کورٹ میں بھی یہ سزا برقرار رہی۔ پھر رحم کی اپیلیں بھی کی گئیں، وہ بھی بے سود ہوئیں، اور بھٹو صاحب کو پھر 4 اپریل 1979 کو رات 1:35 پر اٹھایا گیا، اور رات 2 بجے انہیں تختہ دار پر جو تھا وہ پھانسی گھاٹ میں انہیں پھانسی دے دی گئی۔ اور وہ شخص جو یہ کہتا تھا کہ میری کرسی بڑی مضبوط ہے اور میری حکومت بڑی مضبوط ہے، خدا تعالیٰ کے قانون میں گڑبڑ کرنے اور خدا تعالیٰ کی نظر میں مورد الزام ٹھہر جانے کے باعث اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ انجام کیا کہ وہ جو خواہشیں رکھتا تھا کہ میں تیسری دنیا کا لیڈر بنوں گا، وہ سارے خواب جو تھے وہ ادھورے رہ گئے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا جو انجام تھا وہ اس طرح کیا کہ رات کی تاریکی میں پھانسی دی گئی، اور پھر وہاں لے جا کر اس کو دفن کر دیا گیا گڑی شاہو میں، گڑی خدا بخش میں، گڑی شاہو نہیں ساری گڑی خدا بخش میں۔ وہاں پہ بھٹو صاحب کو کچھ لوگوں نے جنازہ پڑھا اور وہاں پہ ان کی تدفین ہو گئی، اور یہ وہ بھٹو صاحب تھے جن کا اس طرح انجام ہوا کہ وہ اقتدار کی خاطر ہر کام کرنے کے لیے تیار ہوتے تھے۔ جتنے ان کے رفقائے کار تھے جنہوں نے اپنی جانیں ان پر فدا کی، ان سب کے ساتھ انہوں نے بے وفائی کی، یہاں تک کہ وہ جماعت جس نے اخلاص کے ساتھ ان کی مدد کی اور اقتدار کے ایوانوں تک پہنچایا، اس کے ساتھ بھی انہوں نے یہی سلوک کیا، اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو اس انجام تک پہنچایا۔ فرصت ہے کسے جو سوچ سکے، پس منظر ان افسانوں کا، کیوں خواب طرب سب خواب ہوئے، کیوں خون ہوا ارمانوں کا، تاریخ کے سینے میں اب تک ہیں دفن وہ سارے ہنگامے، انسان کے ہاتھوں دنیا میں کیا حال ہوا انسانوں کا، طاقت کے نشے میں چور جو تھے، توفیق نظر جن کو نہ ملی، مفہوم نہ سمجھے وہ ناداں قدرت کے لکھے افسانوں کا، آندھی کی طرح جو اٹھے تھے اب گرد کی صورت بیٹھے ہیں، ہے میری نگاہوں میں ثاقب انجام بلند ایوانوں کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 9 برادر ٹی وی کا میں شکر گزار ہوں کہ آج انہوں نے مجھے موقع دیا ہے کہ ایک 4 اپریل کا یہ دن جو پاکستان کے ایک سابقہ وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی برسی کا دن منایا جاتا ہے۔ اس روز انہیں ایک قتل کے الزام میں تختہ دار پر چڑھا کر سزائے موت دی گئی۔ اس کے بارے میں چند باتیں جو ہیں وہ تاریخ کے اس حصے کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ ذوالفقار علی بھٹو سر شاہ نواز بھٹو کے صاحبزادے تھے، اور سر شاہ نواز بھٹو کی 2 شادیاں تھیں۔ بھٹو صاحب کی والدہ سے سر شاہ نواز کو پیار ہو گیا، اور وہ ایک ہندو عورت تھی، لکھی بائی اس کا نام تھا۔ پھر وہ مسلمان ہوئی اور پھر اس کا نام خورشید بیگم رکھا گیا۔ پہلی شادی سے سر شاہ نواز بھٹو کے 2 بیٹے تھے، سکندر اور امداد، وہ دونوں فوت ہو گئے، اور بھٹو صاحب پھر اکیلے وارث رہ گئے۔ بچپن میں بھٹو صاحب کو بوبا کے نام سے پکارا جاتا تھا۔
اور اس کے بعد پھر بھٹو صاحب جو تھے جب 13 سال کی آپ کی عمر ہوئی تو پھر خاندان میں ہی ان کی شادی شیریں امیر بائی سے کر دی گئی جن کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ اس کے بعد پھر نصرت اصفہانی ایک خوبصورت عورت کی ملاقات آپ سے ایک بینک میں کراچی میں ہوئی اور بھٹو صاحب اس پر فریفتہ ہو گئے اور بالآخر انہوں نے انہیں شادی کی خواہش کا اظہار کیا اور پھر ان کی شادی ہوئی اور بھٹو صاحب کی 2 بیٹیاں اور 2 بیٹے تھے، صنم بھٹو اور بے نظیر بھٹو، اور اسی طرح مرتضیٰ بھٹو اور شاہنواز بھٹو۔ مرتضیٰ بھٹو صاحب نے اپنے دادا کے نام پر اس بیٹے کا نام رکھا تھا اور شاہنواز اپنے باپ کے نام پر اپنے بیٹے کا نام رکھا تھا۔ اور بھٹو صاحب جو تھے بڑے ذہین انسان تھے اور بلا کی ذہانت تھی، اور پھر وہ پڑھتے ہوئے بعد میں پھر انہوں نے وکالت شروع کر دی، اور پھر ان کے والد صاحب کے اس وقت کے جو پاکستان کے صدر تھے سکندر مرزا صاحب، ان کے ساتھ بھی تعلقات تھے، ایوب خان کے ساتھ بھی تعلقات تھے، تو یہ دونوں شکار کرنے کے لیے لڑکانہ آیا کرتے تھے، اور وہاں شاہنواز بھٹو جو تھے وہ ان کی توازے کیا کرتے تھے، اور ذوالفقار علی بھٹو وہاں پہ اپنی ذہانت کا مظاہرہ کرتے تھے، چنانچہ انہیں پھر جو تھا وہاں پہ حکومت میں لے لیا گیا، وہ وزیر تجارت ہوئے، قدرتی وسائل پانی کے وزیر بنے، اور پھر بعض وفود میں سکندر مرزا صاحب نے انہیں شامل کیا اور UN میں وہ ایک وفد کے ساتھ گئے، تو وہ بڑے خوش تھے، اور اس خوشی کے اظہار میں انہوں نے سکندر مرزا صاحب کو ایک خط لکھا جس میں انہوں نے ان کی بڑی تعریف کی، اور یہاں تک لکھا کہ قائد اعظم سے بھی اوپر آپ کا نام لکھا جائے گا۔ بہرحال اس کے بعد پھر یہ وزارت خارجہ کے ایک وفد کی انہوں نے قیادت بھی کی، اور بھٹو صاحب بڑے خوش تھے، اور بلکہ اس وقت انہوں نے رویداد خان سے اس بات کا اظہار کیا کہ دیکھنا ایک دن میں فارن منسٹر بنوں گا، اور بہرحال پھر بھٹو صاحب کو وزیر خارجہ بنا دیا گیا، اور آپ نے پھر اقوام متحدہ کی تقاریر میں وہاں پہ اپنا ایک بہت اچھا مقام بنایا۔ ایوب خان کے ساتھ بھٹو صاحب نے بہت اچھا کام کیا، بلکہ ایوب خان کو تو وہ ڈیڈی کہا کرتے تھے، اور پھر ان کے ساتھ کام کرتے کرتے پھر 65 کی جنگ آ گئی، اور 65 کی جنگ میں یہ بہت ساری متنازع چیزیں بھی ہیں، لیکن بہرحال 65 کی جنگ ہوئی، اور جنگ کے بعد پھر روس نے ثالثی کی پیشکش کی کہ وہ ہندوستان اور پاکستان کے حالات کو بہتر کرنے کے لیے وہ گفت و تشنید کروائی گئی۔ اس وقت انڈیا کے لال بہادر شاستری تھے، تو وہاں پہ بہرحال جو موقف ہوا اس میں بھٹو صاحب کا سخت گیر موقف تھا، وہ اس معاہدے کے خلاف تھے، بلکہ تاریخ جاننے والے احباب جانتے ہیں کہ وہیں پہ لال بہادر شاستری کی وفات بھی ہو گئی تھی، اور جب بھٹو کو بتایا گیا، بتانے والے نے یہ کہا کہ وہ ماسٹر مر گیا ہے تو بھٹو صاحب نے کہا کون سا ماسٹر ہے؟ تو بہرحال وہاں سے اختلاف شروع ہو گیا بھٹو صاحب کا ایوب خان کے ساتھ، اور پھر پاکستان آ کر بھٹو صاحب نے بڑی سرد کا مظاہرہ کیا، اور پھر ان کو کابینہ سے نکال دیا گیا، اور بھٹو صاحب جو تھے وہ پھر بعد میں انہوں نے اپنی ڈاکٹر مبشر حسن کے گھر پر پارٹی بنائی
جسے پیپلز پارٹی کا نام دیا گیا، پاکستان پیپلز پارٹی. پھر ان کی گرفتاریاں ہوئیں اور سارا کو، اور انہوں نے پھر ایوب خان کے خلاف تحریک چلائی. وہی ایوب خان جسے وہ ڈیڈی کہا کرتے تھے. تحریک چلائی اور پھر گلی گلی شور پڑا، اور یہاں تک کہ ایوب خان کے متعلق کتا ہائے کتا کے نعرے لگائے گئے. ایوب خان بڑے مضبوط آدمی تھے، لیکن اپنے گھر میں ایک دن انہوں نے دیکھا کہ ان کا نواسہ باہر کھیل رہا ہے لان میں، تو وہاں چلے گئے. تو وہاں پہ یہ نعرے بچے لگا رہے تھے. تو انہوں نے اپنے نواسے سے پوچھا کہ یہ تم نے کہاں سے سنا ہے؟ تو اس نے بتایا کہ اسکول میں سارے بچے کہتے ہیں. تو اس سے پھر ایوب خان نے کہا کہ اب مجھے حکومت نہیں کرنی چاہیے، اور پھر انہوں نے حکومت چھوڑ دی. اور پھر اقتدار جو تھا وہ یحییٰ خان کے سپرد کر کے جو تھے وہ حکومت سے فارغ ہو گئے. اور پھر یحییٰ خان کا مارشل لا آ گیا، اور یحییٰ خان کے مارشل میں 1970 میں انتخابات ہوئے. بھٹو صاحب نے سوشلزم کا نعرہ لگایا، اور اسلامی پارٹیاں اور پیپل پارٹی کا مقابلہ ہوا، اور اس سے وہ بڑے اچھے انتخاب تھے، منصفانہ انتخاب تھے. اور اس میں بھٹو صاحب کی جو پارٹی تھی اس کو بہت اچھی پذیرائی ملی مغربی پاکستان سے، اور ادھر مشرقی پاکستان سے مجیب الرحمان نے اکثریت حاصل کی، اور وہ پاکستان کی اکثریتی پارٹی تھی. اور اس کے بعد پھر انتقال اقتدار کی بات تھی، اور میں اس کا پھر آگے ذکر جو ہے وہ اگلی قسط میں انشاءاللہ تعالیٰ کرتا ہوں کہ اس میں کیا پھر مسائل پیدا ہوئے ہیں.